अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। कसम से किस्मत ख़राब थी मेरी जो मैंने उस एकेडमी में एडमिशन ले लिया। सोचा था हैंडसम सा कोच मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो सारी ही लेडीज़ हैं। रोती हुई आवाज़ सुनकर कोमल ने अपनी गर्दन फेरी। करीब ही उसकी एज की एक लड़की खड़ी थी। वो भी इस एकेडमी में मार्शल आर्ट सीखने के लिए आई थी और अब अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही थी। कोमल ने उसको नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। उसे ऐसे लोग जहर लगते थे। कोमल खुद एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाबा शहर के जाने माने सियासतदान थे और फिर उसका ज़बरदस्ती का शौहर यानी रेयान साहब, वो भी एक ऑफिसर था। वो चाहता था कि उसकी बेगम साहिबा सेल्फ डिफेंस सीखें। इसी वजह से उसने कोमल का एडमिशन अपनी ही एकेडमी में करवा दिया था, जहाँ पर वो लड़कियों को अलग से सेल्फ डिफेंस सिखाते थे और उनके लिए फ़ीमेल टीचर्स मौजूद थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आई ही क्यों? कोमल से उस लड़की की बातें मज़ीद बर्दाश्त न हुई तो वो पूछने पर मजबूर हो गई। यार, मुझे पता चला था कि रेयान सर यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। मैं उन्हीं के चक्कर पर यहाँ पर आई थी, लेकिन आगे उन लोगों ने रेयान साहब के नाम पर मुझे ही चक्कर दे दिया। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है ना? तुम इस बारे में क्या कहती हो? उस लड़की ने ठरकपन की इंतहा करते हुए कहा। कोमल के तो तन बदन में आग लग गई थी। बिलाशुबा उसे अपने शौहर की ज़ात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन था तो उसका शौहर, चाहे ज़बरदस्ती का ही क्यों ना हो। और वो लड़की मुसलसल इनडायरेक्टली उसके शौहर पर लाइन मारे जा रही थी। उसके अलावा भी उसने रेयान की बॉडी और पर्सनैलिटी के बारे में बेशर्मों की तरह तबसरे किए थे और अब वो दांत तलब नज़रों से कोमल की तरफ देख रही थी। दोबारा अगर तुमने मेरे शौहर का नाम अपनी गंदी ज़बान से लिया तो मैं तुम्हारी ज़बान काट डालूंगी। कोमल ने बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डालकर दो टोक अंदाज में कहा था। वो अजनबी लड़की भी ठटक कर रुक गई थी। फिर वो अपनी गर्दन झटकते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा शौहर? शक्ल देखी है तुमने अपनी? ऐसी शक्ल पर तो तुम्हें 2 रुपए की टॉफ़ी भी न मिले। ये सुनने की देर थी कि कोमल के हाथों ने हरकत की। अगले ही लम्हे वो उस लड़की के बाल अपने हाथों में जकड़ कर जोर जोर से खींचने लगी। उसे मार्शल आर्ट्स की सारी टेक्निक्स भूल गई थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि सामने खड़ी लड़की में उसकी सौतन बनने का स्टेमिना मौजूद है और वो उसी स्टेमिना को ख़त्म करना चाहती थी। उन दोनों की लड़ाई देखकर मिस दानिया तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो गुस्से से चिल्लाई। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा था कि यहाँ पर ये सब कुछ अलाउड नहीं है। मिस दानिया का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो गया था। कोमल ने अपना बाजू उनके हाथ से एक झटके से छुड़वाया और अपने कंधे से नादीदा गर्द झाड़ने लगी। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। ये मेरे शौहर पर लाइन मार रही थी। इसको कहें कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। कोमल तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कोमल की बात सुनकर वो लड़की फिर से हंसने लगी। मिस दानिया ने उन दोनों को चुप होने का इशारा किया। रेयान भी उस वक्त अकेडमी के अंदर दाखिल हुआ था। अंदर से आने वाली शोर की आवाज़ सुनकर ठठक कर अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि उन आवाज़ों में सबसे नुमायां आवाज़ उसकी मनकूहा की थी। उसके इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। उस एकेडमी में उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो लड़की उसकी बीवी है, और उसने कोमल को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बताने से मना किया था। रेयान को वहां पर देखकर कोमल तन फन करती हुई उसके करीब चली गई और उसके बाजू में अपने बाजू डालते हुए बोली, आप इन सबको बताएं, क्या आप मेरे शौहर हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। रेयान ने बेसाख्ता अपनी आंखें पल भर के लिए बंद की। अपने अंदर उठते हुए लावे पर उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। सब लोग उसकी तरह चेहरे की तरफ जवाब तलब नजरों से देख रहे थे। मरता क्या ना करता कि मुस्ताक रेयान ने इस बात का एतराफ़ कर लिया। वो अजनबी लड़की दोनों को ही गालियों से नवाजती हुई तन फन करती फीस वापस लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ गई थी। अब उसका इस एकेडमी से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था।
سب لوگ مسٹر ریان کو مبارکباد لینے لگے تھے، جبکہ وہ انتہائی خوفناک نظروں سے اپنے پہلو میں کھڑی 5 فٹ کی مصیبت کو دیکھ رہا تھا، جس نے اسے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ریان آہستگی سے کومل کے ہاتھوں سے اپنے بازو آزاد کرواتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے مس دانیہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ آفس میں پہنچتے ہی ریان نے دانیہ سے سوال کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مس کومل کی ٹریننگ کہاں تک پہنچی ہے؟ سر، وہ 3 ہفتوں میں صرف 3 دن ٹریننگ لینے کے لیے آتی ہیں اور باقی کے دن چھٹی پر ہوتی ہیں۔ اگر میں انہیں کچھ کہوں تو آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو کبھی دادا ہاسپٹل میں تھے۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ ریان نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا اور ہاتھ کے اشارے سے دانیہ کو باہر جانے کے لیے کہا۔ 1 منٹ رکیں۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ریان کو کچھ یاد آیا۔ آپ انہیں مین ہال میں بھیج دیں، آج میں ان کے ساتھ ایک میچ لگانا چاہتا ہوں، مصباح لہجے میں دانیہ کو حکم دے چکا تھا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی ہاں میں گردن ہلاتی اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ دل ہی دل میں وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ ان پچھلے 3 ہفتوں میں کومل نے اسے بہت تنگ کیا تھا اور ابھی بھی وہ ٹریننگ کیے بغیر ہی گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب دانیہ اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی، مس کومل، آپ مین ہال میں جائیں، وہاں پر سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ آج وہ آپ کے ساتھ ایک میچ لگانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ کومل یہ سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ مس دانیہ، وہ اصل میں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے وامٹنگ آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور طبیعت خرابی کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ دانیہ بازو لپیٹ رہے اسے فرصت سے دیکھ رہی تھی اور اس کا ڈرامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ جلدی سے اپنے سر کو جا کر بتائیں کہ میری حالت ناساز ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت ہاسپٹل جانا ہوگا۔ دانیہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ریان وہاں پر آ گیا۔ اس نے دانیہ کو آنکھوں سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود کینہ توڑ نظروں سے اپنے ڈرامے باز منکوہا کو دیکھنے لگا۔ یہ ڈرامے بازی ختم کرو، 5 منٹ کے اندر اندر مین ہال میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ حکم سناتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ دانیہ نے باقاعدہ طور پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ ٹینشن کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ خود کو کیسے بچانا ہے۔ مجھے تو سیلف ڈیفینس کے نام پر صرف چٹکیاں کاٹنی آتی ہیں یا پھر گدگدی کر لیتی ہوں۔ اگر پیپر سپرے پاس ہو تو اس کا بھی استعمال کر ہی لیتی ہوں، لیکن اگر مرچوں والا پاؤڈر اس کی آنکھوں میں ڈال دیا تو دادا جان میری آنکھیں نکال دیں گے۔ 5 منٹ انہی سوچوں میں ہی گزر گئے تھے۔ ریان نے اسے اونچی آواز میں پکارا تو وہ روتی ہوئی شکل بنا کر مین ہال میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، اس نے ہاتھوں پر باکسنگ گلوز پہنے ہوئے تھے۔ میری بات سنیں ریان جی، اس نے اپنی آواز کو میٹھا بنانے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار اس کی سہیلی نے اسے سمجھایا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتی ہو تو اس سے پیار بھرے انداز میں بات کرنا، وہ فوراً ہی پگھل جائے گا۔ لیکن سامنے کھڑے ریان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ اس نے صرف ایک ابرو اٹھایا تھا اور اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ وہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پھر کسی اور دن میچ کر لیتے ہیں۔ اصل میں میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت واش روم جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ بند دروازے نے اس کا منہ چڑھایا۔ ریان کو 100% یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا
تو وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں خوف سے بند کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ریان خاموشی سے لب بھینچے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی سکون جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ پہلے جو زندگی سادہ، خاموش اور بے فکر تھی، اب ہر دن کسی نئے مسئلے، کسی نئی الجھن کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، دلکش تھی، مگر اس خوبصورتی کے ساتھ اس کی زندگی میں طوفان بھی لے آئی تھی۔ چند لمحے سی نظر ہو گئے تھے۔ جلدی سے سینٹر میں آؤ، وہ اسے حکم دیتا ہوا خود سینٹر میں چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھی، ریان نے اس کے چہرے پر زور سے مکہ مارا۔ اس نے فوراً ہی اپنی گردن سائڈ پر موڑ لی تھی۔ اسی وجہ سے بچ گئی تھی۔ دیکھا دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ریان نے اس کی ٹانگ پر ہلکی سی لات ماری۔ اگلے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ ریان نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کو کونیوں کی مدد سے چھپا لیا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گئی تھی، آپ بہت ہی اسٹرانگ ہو، آپ میرا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ ریان نے گلوز اتار کر زور سے سائڈ پر پھینک دیا۔ اس کا خون پھر سے غصے سے کھولنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے کومل صاحبہ؟ میں نے آپ کو یہاں پر سیلف ڈیفینس سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، مگر مس دانیہ مجھے بتا رہی ہیں کہ تم نے پچھلے 3 ہفتوں میں صرف اور صرف 3 کلاسز لی ہیں، اور ان میں بھی تم آتی تھی، کسی لڑکی سے لڑائی کرتی تھی، جنگلی عورتوں کی طرح اس کے بال کھینچتی تھی اور یہاں سے چلی جاتی تھی۔ ریان جب بولنے پر آیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ مجرم بنی خاموش کھڑی تھی۔ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ریان کو اس کی خاموشی بھی زہر لگ رہی تھی۔ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج پوری رات تم پریکٹس کرو گی، پہلے وارم اپ ہو جاؤ۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا خود کسی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ صدمے کے مارے محتمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن فرار ہونے کے سارے راستے بند تھے اور اس کے بہانے بھی اثر نہیں کرنے والے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر ریان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کوئی بھی کلاس مس نہیں کروں گی، پلیز آج مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، اس نے اپنے بال زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ ریان کو آخر کار اس پر ترس آ ہی گیا، لیکن یہ ترس بھی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کا موبائل اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے اس کے موبائل کا پاسورڈ چینج کر کے دوسرا پاسورڈ لگا دیا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کا موبائل لے کر گھوم رہا تھا۔ اسی وقت ہی اسے شمس کی کال موصول ہوئی، جس نے ریان کو بتایا کہ اس کے موبائل کا پاسورڈ چینج کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بیگم صاحبہ تھی۔ اس نے کومل کی فوٹیج کیمرے میں دیکھی تھی۔ سزا کے طور پر اس نے پھر سے کومل کو رننگ مشین پر کھڑا کیا اور سپیڈ تیز کر دی۔ کومل دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اونچی آواز میں تو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کیا پتہ وہ انسان اس کی گردن ہی مروڑ دیتا، لیکن اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ ایک بار وہ گھر پہنچے، آغا جان کے پاس جا کر اپنے شوہر کی ڈھیر ساری چغلیاں لگائے گی، جس نے اس کی ہستی بستی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ریان وہاں سے باہر نکلا تو کومل پھر سے اونچی آواز میں شروع ہو گئی۔ اتنی اچھی لائف گزر رہی تھی، آرام سے صبح سو کر اٹھتی تھی، پینٹنگ کرتی تھی، دل کرتا تو پڑھ لیتی، ورنہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ جب سے اس انسان سے میری شادی ہوئی تب سے زندگی عذاب بن گئی ہے۔ مجھے جتنے یہ پولیس اور فوجی زہر لگتے تھے، اب اتنی ان سے ٹکریں مارنی پڑتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ریان کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ اسے لے کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ کومل کی حالت دیکھ کر سب کزنوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ ریان کے سامنے اس کا مذاق اڑانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے
کیونکہ یہ بھی ریان صاحب کا اصول تھا کہ اگر کوئی کسی کا مذاق بناتا تو اسے بھی وہی سزا ملتی تھی جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو تنگ کرتا تھا۔ سب کزنس بہت ہی صبر کے ساتھ ریان کے کمرے میں جانے کا انتظار کرتے تھے۔ ادھر وہ کمرے میں گیا اور ادھر وہ کومل کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو میں کہتی تھی مت شادی کرو اس سائیکو افسر کے ساتھ، ساری زندگی اپنا ماتھا پیٹتی رہ جاؤ گی۔ اگر میری طرح کسی CEO سے شادی کی ہوتی تو آرام سے اپنی زندگی جی رہی ہوتی۔ پلوشا نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب کون سا رخصتی ہو گئی ہے؟ اس نے ڈر بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پلوشا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی صفائی پیش کی تھی۔ اگلی صبح ہی وہ ریان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اس نے پہلے تمہید باندھ لی۔ ریان نے اسے اجازت دی تو وہ رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گئی۔ اسلام آباد میں نیو ایئر پارٹی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنسرٹ بھی ہے۔ پلیز مجھے وہاں پر جانے کی اجازت دے دیں۔ وعدہ کرتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھوں گی، کوئی بھی بچگانہ حرکت نہیں کروں گی۔ ریان نے اس کی ساری باتیں تحمل سے سنی تھی اور پھر صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جانے کی، اچھی لڑکیوں کی طرح گھر پر ہی بیٹھو۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تم پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس نے ریان کو جذباتی کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس بندے میں تو جذبات نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکلو ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اور ہاں، یہ میرے کپڑے پریس کرو، مجھے اپنے دوست کی طرف جانا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے کومل کی طرف اچھالے۔ وہ غصے سے استری سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ استری کو فل کر کے اس نے شرٹ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ ریان پیچھے ہی کھڑا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ شرٹ جلانے کے بعد جب وہ پلٹی تو خوف سے سہم گئی۔ وہ یہ غلطی سے جل گئی۔ تم بھی اب غلطی سے اس دنیا سے اٹھنے والی ہو، یہ کہہ کر ریان نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی کہ اچانک ہی اسے دادا کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی طرف ہی آ رہے تھے۔ ریان نے اسے فوراً سے چھوڑا تو بھاگتی ہوئی دادا جان کے پاس چلی گئی۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اس نے جی بھر کر ریان کی شکایتیں لگائی تھیں، جس سے اسے یہ فائدہ ہوا تھا کہ دادا جان نے مارشل آرٹ جیسی بلا سے اس کی جان چھڑوا دی تھی، اور انہوں نے دبنگ لہجے میں کہا تھا، میں نے اسی وجہ سے ہی تمہارا اس سے نکاح کیا تھا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو۔ اگر اس نے خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ یہ باتیں انہوں نے ریان کو بولی تھیں۔ ریان کے پاس بڑا اچھا جواب تھا مگر وہ دادا سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اس نے کنسرٹ والی بات گول مول کر دی تھی، لیکن کومل کے دماغ میں وہ کیسٹ فٹ ہو چکی تھی۔ رات کے وقت کومل نے سب گھر والوں کے سامنے پارٹی والا قصہ چھیڑا تو باقیوں نے بھی منع کر دیا۔ ریان نے فاتحانہ نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ اب کومل کے پاس ایک آخری راستہ بچا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی بیسٹ فرینڈ کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یار نیو ایئر کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟ مجھے فائنل بتا، پہلے بھی پارٹی ڈیلے کرتی ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں اپنی دوست سے پوچھا۔ دوسری طرف اس کی سہیلی جو کہ ابھی گہری نیند سے اٹھی تھی جمائی روکتے ہوئے بمشکل بولی، میں نے بھائی سے بات کر لی ہے، انہوں نے ہوٹل وغیرہ کی بکنگ کنفرم کر دی ہے، بس 2 دنوں کے بعد رات 10 بجے وہاں پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال بند کر دی۔ کومل گہرے انداز میں مسکراتی اور ذہن میں حساب کتاب کرنے لگی۔ کل ریان ضروری کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے بلوچستان جا رہا تھا، یعنی کومل کو مکمل طور پر آزادی ملنے والی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی
اس نے پارٹی کے حوالے سے بہت ہی پیارا ڈریس بائی کیا تھا۔ ڈریس لیتے وقت کومل کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ریان کا خیال آیا تھا۔ اسے اس طرح کی ڈریسز زہر لگتی تھی، لیکن کومل کو بہت پسند تھے۔ فیملی میں کوئی ایونٹ ہوتا تب بھی وہ ریان کی وجہ سے ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ اسے قمیص شلوار کے ساتھ بڑے بڑے دوپٹے لینے پڑتے تھے جن کو سنبھالنا اس کے لیے جوئی شیڈ لانے کے مترادف تھا، اور وہ کئی بار اس کی شکایت ریان سے بھی کر چکی تھی، لیکن وہ اس کی ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے۔ ریان اور کومل کا کپل بھی پورے خاندان کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ کپل تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ دادا جان دونوں کو ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باندھیں گے۔ دونوں کا نکاح دادا جان کے حکم پر ہوا تھا۔ وہ دونوں کی رگ رگ سے واقف تھے، اپنی پوتی کی چلبلی حرکتوں کو بھی جانتے تھے اور اپنے پوتے کی سنجیدہ طبیعت کو بھی بخوبی پہچانتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ کومل کو ریان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ نکاح سے پہلے بھی کومل کی ریان سے ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ اسے سخت زہر لگتا تھا۔ اگر کبھی نظر آ جاتا تو وہ اسے غلطی سے سلام بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اگنور کر کے سائڈ سے نکل جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ریان کو روب جھاڑنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ وہ حویلی کا بڑا بیٹا تھا، ایک سینئر افسر تھا، ایک بہت بڑی یونٹ اس کے ماتحت تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی یس سر سننے کی عادت تھی۔ گھر میں بھی اگر کوئی اسے انکار کرتا تو ریحان صاحب سے ہضم نہیں ہوتا تھا، جبکہ کومل کو یس بولتے موت پڑتی تھی۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی اور حویلی میں بھی سب سے چھوٹی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے جس چیز کی چاہ کی تھی، حویلی والوں نے وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ اس لیے اب جب ریان اس کی بات ماننے سے انکار کرتا یا پھر اسے ٹوکتا تو وہ اسے سخت زہر لگتا تھا۔ قسمت کو ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق میں جڑ گئے تھے۔ یہ ایک قابل آفیسر تھا تو دوسری لاپرواہ، چلبلی، کم سن لڑکی۔ اگلی صبح موسم خراب تھا، آسمان پر کالے سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے اور تیز بارش ہونے کا امکان تھا۔ سردیوں کی بارش کومل صاحبہ کو بے حد پسند تھی اور بارش میں بھیگنے کا شوق تو ان کو بچپن سے ہی تھا۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے بالکنی میں کھڑی موسم کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے ریان کی نظر اس پر پڑی تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے بے نیاز چائے کا کپ لبوں سے لگائے، وہ اس وقت بہت ہی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریان کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پسندیدگی غصے میں تبدیل ہو گئی جب اس کی نظر کومل کی خالہ زاد پر پڑی جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سارے دوست اس کی طرح ہی لفنگے تھے، وہ سب کومل کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ریان مردوں کی نظروں کو پہچانتا تھا۔ پہلے تو وہ سلطان کی طرف گیا، اس نے دو ٹوک انداز میں سلطان کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بعد میں ان سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا کومل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اجازت دیے بغیر وہ اندر داخل ہوا۔
کومل نے جب اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھا ہے دوپٹے کے بغیر باہر مت نکلا کرو۔ میری کہی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تمہیں؟ آخر اپنے حسن کی نمائش کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مجھے وہ لڑکیاں شدید زہر لگتی ہیں جو اپنے حسن سے ہر مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کومل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ریان کس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، نیچے ہی تمہارا وہ گھٹیا کزن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کیوں دادا جان اسے ہر بار ہی حویلی میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ بھی گھٹیا لوگوں کی فوج کے ساتھ۔ کومل کو اب ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ایسا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا۔ وہ فیملی ٹرپ پر گئی تھی، وہاں پر بھی ایک لڑکے نے اسے گھورا تھا۔ ریان نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کومل کو بھی سب خاندان والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور آج بھی وہ غصے سے بحال اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں بھی ایسے نہیں گھوم سکتی کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ تم صرف اور صرف اپنے کمرے میں ایسا حلیہ بنا سکتی ہو یا پھر میرے سامنے۔ اس کی بھاری لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کومل کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ بے اختیار ایک دم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ ریان کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اگلے پل وہ اس کی کمر کو ہاتھ ڈال کے اسے نزدیک کر چکا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہارے ہر روپ کو صرف میں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے علاوہ اگر کسی نے بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں اس کی انگلیاں نکال دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی حساب دینا ہوگا کہ تم نے اس آدمی کو اپنی طرف متوجہ ہی کیوں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ایک لفظ جب آتا ہوا وہ اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ کومل تو ہاں میں بھی سر نہیں ہلا پائی تھی، وہ بس اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ صاف الفاظ میں اسے باور کرواتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کومل کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے اتنا نزدیک نہیں آیا تھا۔ کومل کو ابھی تک کمر پر اس کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ! اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ کومل صرف اور صرف اس کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ لاؤنج میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی وہ لان میں جا کر بارش میں بھیگنے کا شوق پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ریان کی نظروں سے بچتے ہوئے دبے پاؤں وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ موت کو چھو کر ٹک سے واپس آئی تھی۔ ریان نے کنکھیوں سے اسے دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عورت کا مجھے کوئی پکا کام ہی کرنا ہوگا۔ لاؤنج میں اس کے ساتھ آغا جان بھی موجود تھے۔ اس نے انہیں مخاطب کیا، آغا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کب تک اپنی منقوہہ کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں مذاق کا عنصر شامل نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ یہ بات آغا جان نے بھی نوٹ کی تھی۔ تم خود ہی تو کہتے تھے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور کم عقل ہے، اسے تھوڑا سا میچور ہونے دو، اس کے بعد ہی تم اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ جی، یہ میں نے پہلے کہا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی سمجھدار ہو گئی ہے۔ ارے بیٹا،
3 ہفتوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں سمجھدار لگنے لگی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اب ریان انہیں کیا بتاتا کہ اسے طور طریقے سکھانے کے لیے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آقا جان نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ وہ دادا جان سے اس بارے میں مشورہ کریں گے، اور جو دادا جان کا حکم ہوگا وہی فائنل ہوگا۔ وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور خود بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ چھت کے دروازے پر جا کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر کھلے آسمان کے نیچے گول گول گھوم رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ریان کے وجود سے جا کر ٹکرائی تو کپ کپا کر رہ گیا، مگر اس لڑکی تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گرمیوں کی بارش میں بھیگ رہی ہو۔ ریان اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ہی محترمہ کا ہاتھ ریان کے چہرے کے ساتھ جا کر ہلکا سا ٹکرایا تو گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، لیکن چکر آنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ جا کر لگتا، ریان نے اس کے سر کے نیچے جلدی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ بارش ان دونوں کو بھگو رہی تھی، لیکن ان دونوں کو ہی کوئی ہوش نہیں تھا۔ ریان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے، جبکہ وہ خوف سے سہمی ہوئی نظروں سے ریان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ یہاں پر؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک میری باتوں کو مانتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ میں کپڑے لینے کے لیے آئی تھی۔ مجھے تو یہاں پر کسی کے کپڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ آج تمہارا بارش میں بھیگنے کا یہ شوق میں بہت ہی اچھے طریقے سے پورا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود چھت کے دروازے کے قریب جا کر جھک گیا۔ آج 3 گھنٹوں کے لیے تم اسی جگہ پر ہی کھڑی رہو گی، خبردار جو تم نے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی۔ کومل کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ اس قدر شدید سردی میں اگر وہ 3 گھنٹوں کے لیے ایک ہی جگہ پر کھڑی رہتی تو وہ جم جاتی۔ بارش بھی رک چکی تھی اور اب صرف اور صرف ٹھنڈی ہوائیں ہی چل رہی تھیں جو اس کو اپنی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھیں ریحان صاحب، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت۔ چھت کا دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی غصے سے چھت پر لگے ہوئے واحد کیمرے کو گھورا تھا۔ جانتی تھی کہ اب ریحان لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اسے کیمرے میں دیکھے گا۔ دوسری طرف ریحان دروازے کو ہلکا سا بند کرتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس نے قریب سے گزرتی ہوئی سونیا کو مخاطب کیا۔ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تم 5 منٹ بعد کومل کو نیچے بلا لینا اور اسے کہنا کہ یہ اس کے لیے آخری وارننگ ہے، ٹھیک ہے؟ سونیا تو اپنے دھیان میں تھی۔ اسے دوست کی مہندی پر جانا تھا اور جلدی گھر سے نکلنا تھا، لیکن بارش نے اس کی پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسی افراتفری میں تھی جب ریحان نے اسے یہ کہا۔ سونیا نے غائب دماغی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے ریحان کی بات ٹھیک طرح سے سنی ہی نہیں تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی گھر سے نکل گئی۔ سردی کے مارے کومل کی حالت خراب ہونے لگی تھی، لیکن ڈر بھی آڑے آ رہا تھا۔ جانتی تھی کہ اگر یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو ریحان اس کی سزا میں اضافہ کر دے گا۔ اس کا جسم تھوڑی سی دیر کے بعد بخار کی وجہ سے تپنے لگا تھا۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا
اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دادا جان اور باقی سب لوگ کومل کو نیچے ڈھونڈ رہے تھے جبکہ وہ اوپر بے ہوش پڑی تھی۔ سردی اتنی شدید تھی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات گئی ہی نہیں کہ کومل صاحبہ چھت پر موجود ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے فکر مندی سے ریان کو کال کی جس نے مسلسل 50 کالز کے بعد اب میٹنگ سے فری ہو کر دادا جان کی کال اٹینڈ کی تھی۔ بیٹا، میں کب سے تمہیں کالز کر رہا ہوں، کہاں پر ہو تم؟ دادا نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس سے شکایت کی۔ میں تو یہاں پر ایک میٹنگ پر آیا ہوا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ جانے کیوں اس کے ذہن میں سب سے پہلے کومل کا ہی خیال آیا تھا۔ کیا کومل تمہارے ساتھ ہے یا پھر وہ تمہیں بتا کر کہیں گئی ہے؟ ہم کب سے اسے تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ حویلی میں نہیں ہے۔ میں نے اس کے دوستوں کے گھر میں بھی کال کر کے پتہ کروایا ہے لیکن وہ ان کے گھر پر بھی نہیں ہے۔ ریان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ نے اس کو چھت پر جا کر دیکھا؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ بیٹا، اتنی سردی میں وہ چھت پر کیا کرے گی؟ آپ جلدی سے چھت پر جائیں، وہ وہیں پر ہی موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجلت بھرے انداز میں اپنا وائلیٹ اٹھاتا ہوا آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کی کنسیکٹیو 3 میٹنگز تھی لیکن اس نے باقی کی 2 میٹنگز کو بھی اگنور کر دیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کومل صوفے پر نیند طراز تھی۔ قریبی لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی۔ کومل کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی لیکن اس کا جسم ابھی تک بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ نیند بھی مسلسل ریان کا ہی نام پکار رہی تھی۔ دادا جان نے انتہائی غصے سے اپنے پوتے کو گھورا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہو، انہوں نے شعلہ بار نظروں سے ریان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، میں نے سونیا کو کہا تھا کہ اسے 5 منٹ کے بعد نیچے بلا لیں۔ ارے تمہیں اتنی سردی میں اسے اوپر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جو تم نے اسے اتنی بڑی سزا دی ہے؟ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر میری پوتی کو تمہاری وجہ سے ذرا بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ غصے کے مارے ان کا لہجہ کانپنے لگا تھا۔ ریان نے ایک سرسری سی نظر کومل پر ڈالی جو تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے ریان کو دیکھ رہی تھی، مگر ریان کے گھورنے پر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ڈرامے پاس، ریان کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھی، کوئی زیادہ مسئلے والی بات نہیں تھی، لیکن اسے بھی اب احساس جرم ہو رہا تھا۔ اسے کومل کی طرح سے اتنی لاپرواہی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ رات کے وقت وہ دبے پاؤں کومل کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کومل گہری نیند میں تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ شرمندہ تھا اور اس لڑکی سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے مجبور تھا۔ مجھے معاف کر دینا پیاری لڑکی۔ تھوڑی دیر اس کے چہرے کو گھورنے کے بعد ریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اتنی خاموشی سے آیا تھا، اتنی خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ کومل کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، اور اگر اس کے فرشتے بعد میں اسے خبر کر بھی دیتے تب بھی وہ اس بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ ریان کو سنگ دل سمجھتی تھی۔ اگلا پورا دن کومل کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ریان بھی اپنے کام کے سلسلے میں بلوچستان کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے گھر میں جھوٹ بولا تھا، وہ وہاں پر 1 ہفتے کے لیے نہیں بلکہ صرف 1 دن کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ اگلے ہی دن رات کے وقت اس کی اسلام آباد میں ڈیوٹی تھی جہاں پر نیو ایئر پارٹی سیلیبریٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ
کانسرٹ بھی تھا اور اس جگہ پر اسٹرکٹ سیکیورٹی کا آرڈر تھا۔ کومل اور اس کی دوستوں نے بھی اپنے پلان کو ملتوی کر دیا تھا۔ اب ان کا وہی پارٹی اٹینڈ کرنے کا ارادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کانسرٹ کو بھی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ رات تک کومل کافی بہتر ہو گئی تھی اور پھر اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اپنے لیے وہی ڈریس سلیکٹ کیا تھا جس سے اس کے شوہر ریان صاحب کو شدید نفرت تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کے بارے میں سوچ کر کام گئی تھی کہ اگر ریان نے اسے اس لباس میں دیکھ لیا وہ تو اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں کو سنوارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو تسلی دلاسے دینے لگی۔ اس نے اپنے کندھے کو تھپکا اور پرجوش انداز میں بولی، دیکھو کومل، اگر تم نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے تو سب سے پہلے اس انسان سے ڈرنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ انسان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب تو دادا جان بھی تمہاری سائڈ پر ہو گئے ہیں، اس نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا تھا، لیکن دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور سوچا کہ میں پارٹی پر جانے سے انکار کر دیں، لیکن اس موقع کے لیے بھی اس نے کافی سالوں سے انتظار کیا تھا۔ ہر سال ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کا پلان کینسل ہو جاتا تھا۔ اس بار کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے شوق کی قربانی بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ سب کچھ ریان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ریان کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر اوقات اس کا دل انہی چیزوں کو سوچ کر ہی اداس ہو جاتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ کومل اکثر ہی اپنی ان دوستوں کو دیکھ کر رشک کرتی تھی جن کے منگیتر ان کو پرنسس ٹریٹمنٹ دیتے تھے اور ان کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس اور پھول لے کر آتے تھے، ان کی برتھ ڈے کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹس پہ لے کے جاتے تھے اور ان کے ہر اہم دن کو یادگار بناتے تھے۔ ادھر اس کا شوہر تھا جس کا غصہ ہمیشہ ہی اسی ناک پر سوار رہتا تھا۔ جب کبھی کومل کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو اس کو خڑوس اور ہٹلر کہہ کر بھی پکارتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں لگی ہوئی آگ کم نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس سب کو سوچتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ کومل نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں ریان صاحب، اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی قصوروار ہو، اپنے آپ سے کہتی ہوئی وہ میچنگ جیولری ڈھونڈنے لگی تھی۔ شام کے بعد اس نے اپنی خاص نوکرانی کو اعتماد میں لیا تھا۔ احتیاطاً اس نے کمبل کو رول کر کے اپنے بیڈ پر رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا۔ وہ ڈریس اور باقی چیزیں لے کر اپنے بیسٹ فرینڈ کے گھر گئی تھی۔ وہیں سے ہی تیار ہو کر وہ ان کے ساتھ پارٹی پر آئی۔ یہاں کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا، ہر چیز اچھی تھی، وینیو سے لے کر مینیو تک سب کچھ اس کی پسند کا تھا، لیکن لوگ تھوڑے سے عجیب تھے۔ لڑکے لڑکیاں بغیر لحاظ کے ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اسے بات تھوڑی سی عجیب لگی تھی۔ جب اس نے یہی چیز ثانیہ کے ساتھ ڈسکس کی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، چھوڑو یار، دفع کرو، ہمیں ان سے کیا، ہم تو یہاں پر اپنا انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو قسم سے کیا خوبصورت آواز ہے اس کی، کتنا کول لگ رہا ہے وہ۔ ثانیہ کی بات سن کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کانسرٹ کو انجوائے کرنے لگی، لیکن اس کی نظریں بائیں بائیں بھٹک کر اپنے بائیں طرف کھڑے لڑکے کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اس کے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے ڈریس کی طرف عجیب و غریب قسم کے اشارے کر رہا تھا۔
اچانک ہی اس لڑکے نے اپنا موبائل اوپر کی طرف اٹھایا۔ کومل نے ڈر کر اپنا چہرہ سائڈ پر موڑ لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اس کی تصویر لینے لگا ہے، جبکہ کومل کی اس حرکت پر وہ لڑکا بھی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ پھر وہ جان بوجھ کر کومل کے قریب سے گزرا اور جملہ کستے ہوئے بولا، اگر اتنا ہی ڈر ہے اور اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو گھر پر ہی بیٹھو۔ اس لڑکے نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر جسم کی نمائش کرنے والے کپڑے پہنو گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ کومل کو لگا کسی نے بھری محفل میں اس کے چہرے پر زور سے تماچا مارا ہے۔ وہ اپنے بازوؤں کی مدد سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی پارٹی سے انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے ثانیہ۔ چپ کر کے یہیں پر ہی کھڑی رہا۔ ثانیہ نے بھی اس آوارہ لڑکے کی بات سنی تھی، اسی وجہ سے کومل کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اگر سب کی باتوں کو اپنے دل پر لے لو گی تو کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گی۔ چپ چاپ انجوائے کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ مزید 15 منٹ یوں ہی گزر گئے تھے۔ اسے وہاں پر سب کچھ ہی زہر لگ رہا تھا۔ چلو آؤ وہاں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کومل نے ثانیہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو ثانیہ نے اپنا بازو چھڑوا دیا۔ یار یہاں پر سب کچھ بہت ہی پرفیکٹ نظر آ رہا ہے، تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ۔ ثانیہ نے اسے اجازت دے دی تھی اور اس کے ساتھ تسلی بھی دی تھی کہ وہاں پر ہماری یونیورسٹی کی ہی لڑکیاں کھڑی ہیں، تم ان کے ساتھ جا کر بات چیت کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا موڈ تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ وہ وہاں میں گردن ہلاتی ہوئی اپنی یونیورسٹی فیلوز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچانک ہی ایک لڑکی اسے آ کر ٹکرائی۔ جوس کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ وائٹ کلر کے ڈریس کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ وہ ٹیشو پیپر سے اپنا ڈریس صاف کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پلٹی، جبکہ جوس گرنے والی لڑکی مسلسل اس سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ آپ چلیں میں صاف کر دیتی ہوں، قریب ہی واش روم ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جگہ تھوڑی سی سنسان تھی، یہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اگلے پل کسی نے اس کے لبوں پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کومل کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو پارٹی میں بھی اسے گھور رہا تھا اور جس نے پارٹی میں بھی اس پر عجیب و غریب قسم کے جملے کسے تھے۔ آؤ میری بلبل، ڈرو نہیں، وہ خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو بس تم سے تھوڑا پیار کروں گا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کانوں کا شور بہت زیادہ تھا، کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ ثانیہ بھی اسے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا اسے گاڑی میں دھکیلنے لگا تھا کہ کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ اگلے پر ریان نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے ہوش اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی، میں تیری جان لے لوں گا۔ سیکیورٹی کے لباس میں موجود سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کومل کا شوہر تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، پہلی بار اسے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ریان کو اس حالت میں بھی ملے گی۔ اگر وہ ریان کو نہ روکتی تو ریان اسے جان سے مار دیتا۔ باقی بھی سیکیورٹی کے لوگ ان کی طرف آ گئے تھے۔ ریان نے اپنی جیکٹ اتار کر کومل کے کندھے پر رکھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دوران کومل مسلسل رو رہی تھی۔ ریان نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا تو کومل پھر سے چیخنے لگی۔ چپ کر جاؤ، بالکل چپ کر جاؤ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے تم پر کتنا غصہ آ رہا ہے۔ دل کر رہا ہے تمہاری گردن بڑھوڑ دو، اگر ہاتھ تمہیں بچانے کے لیے نہ آتا تو۔ وہ اس کے آگے بول ہی نہ سکا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم یہ سب کچھ؟ آخر تمہیں یہ سب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے جب تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جگہ شریف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے تو تم یہاں پر کیوں آئی؟
وہ بھی لڑکیوں کے ٹولے کے ساتھ۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لانے کی ریڈی نہیں تھے، اسی وجہ سے مجھے مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں؟ ریحان نے بے ساختہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اپنی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کی زبان ایک لمحے کے لیے گنگ رہ گئی تھی۔ جی، آپ جو کچھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرتی ہوں، سب کچھ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگوں کی طرح آپ بھی مجھے پرنسس ٹریٹمنٹ دیں، مجھے اپنے ساتھ لنچ پر لے کر جائیں، مجھے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جائیں، اپنے ساتھ کانسرٹ پہ لے کر آئیں۔ لیکن آپ نے کبھی میری ذات میں ڈریس شو ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی مجھ میں دلچسپی ہی نہیں لی۔ اسی وجہ سے مجبوراً یہ سب کچھ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا پڑا۔ ضیاء نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ بہت ہی پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آئی تھی جو اسے پتہ ہوتا کہ لڑکیوں کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اپنی بیوی کی منہ سے باتیں سن کر اسے اچانک ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کومل نے اسے خاموش کروا دیا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، نکاح زبردستی کروایا گیا تھا، غلطی ساری میری ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی امیدیں باندھ لی تھیں، لیکن فکر مت کریں، آئندہ آپ سے کوئی بھی امید نہیں رکھوں گی۔ آج جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے والی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا لی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے، جبکہ ریحان خاموشی سے اس کی شکایتیں سن رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنی عجیب و غریب قسمت کے بارے میں سوچتی تھی، جبکہ ریحان دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ جہاں تک اس لڑکے کا سوال تھا، ریحان نے سخت مقدمہ دائر کیا تھا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ اگلی صبح جب کومل سو کر اٹھی تو حیران رہ گئی۔ اس کے بیڈ پر بہت بڑا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا، گڈ مارننگ مائی گارجیس وائف، ہیو اے بیوٹیفل ڈے۔ یہ پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ اس نے کئی بار وہ تحریر پڑھی۔ پھر اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ ہاتھوں میں گلدستہ اٹھا کر بھاگتی ہوئی وہ نیچے گئی، سونیا کے کمرے میں گئی۔ یہ دیکھو، یہ کیا میرے لیے؟ اس نے سوئی ہوئی سونیا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سونیا نے گلدستے پر لکھی تحریر پڑھی اور پھر وہاں پر لکھے ہوئے نام پر زور سے انگلی مارتے بولی، یہ تمہارے شوہر کا نام ہے نا؟ وہ دانت چباتے سے سوال کر رہی تھی۔ اوہ، میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ کہہ کر پھر سے بھاگتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نکاح کے بعد اس کے شوہر نے پہلی بار اسے پھول دیے تھے۔ اس کا دل خوش ہو رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اداسی بھی تھی۔ شاید وہ سب کچھ اس کی باتوں کی وجہ سے کر رہا تھا۔ یہ خیال آتے اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے گلدستہ سائڈ پر رکھ دیا۔ 11 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ آج میں جلدی فری ہو گیا ہوں، باہر لنچ کرتے ہیں، میں 5 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، تب تک تم تھوڑی ریڈی ہو جاؤ۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ ریحان نے جیسا کہا ویسا کر کے دکھایا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آج ریحان کی مرضی کی قمیص شلوار پہنی تھی۔ بڑا سا دوپٹہ سر پر ٹکا کر جب باہر نکلی تو ریحان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن اس پر آ کر ختم ہوا تھا۔ ریحان نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ دونوں نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں لنچ کیا تھا۔ دونوں بولے جا رہی تھی اور ریحان اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ آج وہ اسے کسی بھی چیز پر نہیں ٹوک رہا تھا، اور سب سے خوشگوار بات یہ تھی کہ آج بھی اوپر ٹانگ حرکتیں نہیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں لنچ کر کے باہر نکلے تو ریحان دھیرے سے بولا، کیا تھوڑی دیر واک کریں؟ اس نے جوش سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ کورین ڈرامے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ واک کی تھی۔ ریحان نے اسے اس کے گھر چھوڑا تھا، اس کے بعد اسے اپنی جاب کے لیے نکل گیا تھا۔ رات کے وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ریحان تھکا ہارا اس کے قریب ہی آ کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ریحان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو گڑبڑا کر سائڈ پر کھسکی، لیکن ریحان نے آگے بڑھ کر فاصلہ کم کر دیا تھا۔ بیوی ہو تم میری، اس نے ایک لفظ پر زور دیا تو بس نگاہیں جھکانے پر مجبور ہوگی۔ ریحان نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبی نکالی، دوست کے ساتھ شاپنگ مال گیا تھا، وہاں پر تمہارے لیے یہ پسند آ گئی تو میں نے خرید لی۔ وہ بہت ہی پیاری ڈائمنڈ کی رنگ تھی اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ تھی۔ ریحان نے محتمہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھی تو اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے اسے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ پسند تو اس لڑکی کو کرتا ہی تھا، لیکن اسے آئیڈیا نہیں تھا کس طرح سے شو کرنا ہے۔ وہ اس کی فکر کرتا، تب بھی اسے ڈانٹتا، لیکن جب پیار جتانے کی باری آتی تو ہچکچا جاتا۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان دوریاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔
اگر اس رات وہ حادثہ نہ پیش آتا اور کومل اسے اپنے دل کے حال کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید معاملات مزید خراب ہو جاتے۔ دوسری طرف کومل کو لگ رہا تھا سب کچھ صرف اور صرف ایک ہفتے کے لیے کرے گا، اس کے بعد وہ بھول جائے گا اور اپنی پرانی ٹون میں واپس آ جائے گا۔ یہ بھی اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ ریان اسے بے تحاشا محبت جتانے لگا تھا، جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کی ہر بات کا مان رکھتا تھا، اس کے ہر اہم دن کو یاد رکھتا تھا اور اس دن کو خاص بناتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی۔ ایک دن ریان نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ مجھے اپنا حال بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ کزنس بھی اب ریان کے پیچھے سے رومیو کہہ کر پکارتے تھے۔ آج بھی ان کے ریان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ باتیں صرف اس کی پشت پر بول سکتے تھے۔ ریان کو بعد میں پتہ چلتا کافی انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد اس نے رخصتی کی بات کی تو محترمہ نے بھی حامی بھر لی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔